हर एक बात पे कहती हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अंदाज़े गुफ्तगू ही आज के प्रोग्राम का टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे। सूरत हाल नाज़रीन ये है कि एक तरफ गिलगित है, इस्कर्दू है, चलास है, जहां बदअमनी है, कर्फ्यू है, दफ़ा 144 का नफाज है। दूसरी जानिब दूसरा कोना मुल्क का कराची एक अरसे से अमन की तलाश में है। बलूचिस्तान के हमारे बहन भाई कहते हैं कि हमें हक दिया जाए, हम सुलग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा है जहां पर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी खैबर पख्तूनख्वा की कौम जो है वो सरापाए जंग है। पेशावर फूलों का शहर कहा जाता था, अब उसके बारे में लोग कहते हैं बमों का शहर। और दूसरी जानिब लाहौर शहर जहां पर हमारे बड़े, हमारे सियासतदान, हमारे सदर, उनकी जानिब से बयानात मंसूब किए जाते हैं कि वो कहते हैं नून लीग को जो चमक दी गई है वो उनकी जानिब से है, जब चाहें वापस ले लें। यही नहीं, फिर कहा जाता है जनाजों की बात होती है, उसकी तरदीद आती है कि हमने ऐसा नहीं कहा। फिर मुहाजिर होने का ताना दिया जाता है। इसके अलावा आज के ताज़ा तरीन बयानात ये हैं कि पंजाब वालों की गर्दन से सरिया कैसे निकालना है मुझे मालूम है। मुस्लिम लीग नून को रियायतें इसलिए दी कि पहले मुशर्रफ को निकालना लाजिम था। 2008 में छांगा मांगा की सियासत की बजाय मुस्लिम लीग नून को मौका दिया, बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में फिरौनियत आ गई। और फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखती है। तो फिर हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। आखिर इतने ज़्यादा मसाइल के बावजूद सियासत का मरकज़ पंजाब ही क्यों बना हुआ है और एक दूसरे पर तनकीद ही क्यों की जा रही है, नफरत की और अब्यूज़िव जो वर्ड्स हैं वही इस्तेमाल क्यों किए जा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि इतने ज़्यादा हम मसाइल हैं उन पर बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बलूचिस्तान जाया जाता, वहाँ जलसे क्यों नहीं किए जाते, वहाँ रहनुमाओं से मुलाकातें क्यों नहीं की जाती, कराची में अमन के लिए कोशिशें क्यों नहीं की जाती, लोड शेडिंग बढ़ गई है, गर्मी आते ही शॉर्टफॉल में इजाफा हो चुका। इन तमाम अहम और सुलगते मौज़ूआत पर बात करने की बजाय, सर जोड़ने की बजाय ये हमारे सियासतदानों को क्या सूझा, किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं जिसकी बाद में तरदीद करनी पड़ती है, बड़ों के जनाजों तक बात आन पहुंचती है। तो इसी अंदाज़े गुफ्तगू पर आज के प्रोग्राम इन सेशन में हम मेहमानों से बात करेंगे, तारुफ आपकी खिदमत में पेश करेंगे और मैं हूं आपके साथ अजमल जामी। एक ब्रेक के बाद मेरे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीकुल फारूक और सीनियर तजज़ियाकार रऊफ खलासरा साहब, जबकि हमें इस्लामाबाद से इन मेहमानों ने ज्वाइन किया और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं उज़मा बुखारी साहब, मेंबर हैं पंजाब असेंबली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और सलमान गनी साहब ब्यूरो चीफ हैं, दुनिया न्यूज़ के तजज़ियाकार हैं, सियासी मंजरनामे पर भी गहरी नज़र रखते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने जिक्र किया था सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं खासियत उन दो तेज़ हैं। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने क्या इस पर मौक़िफ़ अपना जो है वो जाहिर किया, पहले ज़रा ये देख लीजिए। आसिफ अली ज़रदारी साहब के वालिद मोहतरम, आज भी मैं उनकी बख्शिश के लिए दुआ गो। उनको कौन समझाए, आप समझाएंगे उनको? और फिर जो कल के बयानात है सदर आसिफ अली ज़रदारी के, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के ही एक रहनुमा राजा रियाज साहब, उन्होंने भी लब कुशाई करना मुनासिब समझा। ज़रा देखते हैं कि राजा साहब ने क्या फरमाया। ये आइन और कानून से अपने आप को बालातर समझते हैं और वफाक के साथ लड़ाई और वफाक के साथ बगावत का इन्हें बड़ा शौक है। मियां साहब अभी सहल नहीं रहे कि वो इतना बड़ा सूबा चला सके, अब इनकी एक ही जगह है, लाहौर का पागल। बयानात आपने देखे। उज़मा बुखारी साहब, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं तो आपसे सवाल पूछना चाहूँगा एक शेर की सूरत में कि याद माजी है अजाब यारब, छीन ले मुझसे हाफसा मेरा। कल तक तो शीरो शकर थे, आप बड़े भाई, और खाने भी खाए जाते थे इकट्ठे, मुफाहमत भी की जाती थी, और आज ये बात होती है कि सरिया हमने डाला, हम ही निकालेंगे, और फिर बयान आता है कि जी हम मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। ये कैसी मुफाहमत है? जी शुक्रिया अजमल। पहले तो मेरा थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ ये है कि इस गुफ्तगू ये प्रेसिडेंट साहब ने 2 साल बाद वो लाहौर तशरीफ़ लाए हैं, और उनसे उनके आने से पहले जब जो शहबाज शरीफ साहब जो इस सूबे के खादमे आला हैं वो जो कुछ लब कुशाई वो फरमाते रहे हैं, काश आप वो भी लोगों को दिखा देते, वो सड़कों पर घसीटने की। और जब इमरान खान के डिप्रेशन में जब मैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के पास जाऊंगा, बिल्कुल कोट करूंगा जब मैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के पास जाऊंगा। इसकी बैकग्राउंड मुझे जरा बात करने दीजिए। और वो सड़कों पे घसीटना और क्या क्या लैंग्वेज जरदारी साहब के बारे में इस्तेमाल नहीं की गई।
اور انہوں نے اس کا کبھی جواب نہیں دیا. اور جو باتیں آپ کوٹ کر رہے ہیں جس کے اوپر خاص طور پر جنازوں والی بات ہے اس کے اوپر تو ان کی وضاحت بھی آ گئی ہے سرزادی ترجمان کی کہ ان کا یہ مطلب قطعی طور پر نہیں تھا, اور ہم کسی کے جنازوں کے اوپر سیاست کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں. اور یہ لیکن یہ ہے کہ یہ جو ٹیمپریچر انکریز کیا گیا ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ دو لوگوں کا ہے جس کا نام چودھری نثار اور شہباز شریف ہے. اور یہ وہ لوگ, یہ وہ ہاکس ہیں نون لیگ کے اندر جو ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کے در پہ رہے ہیں. ان کی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. اور آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ تو دکھا دیا چودھری نثار کی کل کی لینگویج آپ نے نہیں دکھائی جو بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں انہوں نے استعمال کی, جو رانا ثناء اللہ نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بارے میں کہا آپ نے وہ کل کا نہیں دکھایا. آپ نے جو شہباز شریف نے لندن میں بیٹھ کر بالکل انہوں نے کہا میں قطعی طور پر صدر نہیں مانتا اور میں نہیں مانوں گا, یہ آپ نے نہیں دکھایا. تو بات یہ ہے کہ ہم پھر بھی مفاہمت کی بات دیکھیے, جو انہوں نے باتیں کی وہ جو باتیں باہر آتی ہیں وہ باتیں ہیر سے ہوتی ہیں اور وہ پہنچتے پہنچتے کچھ کا کچھ رنگ لے لیتی ہیں. یقیناً انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آزاد اراکین جو ہے ملانے کا آپشن موجود تھا, ہم حکومت بنا سکتے تھے, لیکن میں نے موقع دیا نون لیگ کو, ہم چاہتے تھے کہ ہم مفاہمت سے آگے چلیں لیکن یہ نہیں ہو سکا. اب اس بات کے اوپر وہ باتیں کرتے اور دیکھیے پارٹی کے چیئرمین ہیں, اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ وہ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں, اس پہ آپ قدغن نہیں لگا سکتے, لیکن میڈیا میں آ کر اس بات کو کیا رنگ دیا جائے. اور پھر یہ ہے کہ ون سائیڈڈ سٹوری جو ہے اس کو آپ کو نہیں چلانا چاہیے. رانا ثناء اللہ نے کل جو زبان استعمال کی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے خلاف, جو انہوں نے مشاہد اللہ خان صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے, کاش آپ وہ بھی دکھا دیتے اور آپ وہ بتاتے کہ جو لوگ صدر پاکستان کو صدر ہی ماننے تھے. عظمیٰ بخاری صاحبہ نہیں, اس طرح سے نہیں, میں نے گزارش کر دی تھی آپ کے شکوے کے جواب شکوہ میں کہ میں وہ بات جو آپ جس کا ذکر کر رہی ہیں وہ جب نون لیگ کے رہنما کی جانب آؤں گا تو میں ان سے یہی باتیں پوچھوں گا کہ ان سے تو ہم نے پوچھ لیا, اب آپ بھی بتائیے. میرا آپ سے ایک بڑا سادہ سا سوال تھا کہ یہ کیسی مفاہمت ہے کہ کل تک شیر و شکر تھے اور آج یہ سریے کی بات ہو رہی ہے اور چمک دمک کی بات ہو رہی ہے, فرعونیت کی بات کی جاتی ہے, اور مطلب کیا یہ سردار سید زرداری کو اتنی بڑی شخصیت ہیں, ملک کے صدر بھی ہیں, کو چیئرمین بھی ہیں, ان کی شخصیت کو زیب دیتی ہیں یہ باتیں کرنا؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو باتیں انہوں نے کی وہ اپنے پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں, اس پہ تو آپ قدغن ہم پر نہیں لگا سکتے نا وہ کیا بات کریں گے, لیکن جو میڈیا میں بات آئے گی, جو بات میڈیا میں آئے گی وہ میڈیا میں بات کہاں سے آئے گی, وہ کون لے کے آئے گا, وہ کس طرح آئے گی, اس کی ایک علیحدہ حیثیت ہے. موقف ہے کہ شریک چیئر پرسن کی حیثیت سے صدر صاحب نے یہ باتیں کی اور وہ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں, یہ آپ نے کہا. میں نے کہا جناب صدیق فاروق صاحب کی جانب میں آپ کی بات آگے کنٹینیو کرتا ہوں. صدیق صاحب ایک منٹ آپ ہولڈ فرمائیے پلیز, آپ میری باتوں کو وہ رنگ مت دیجئے, میرے منہ میں الفاظ مت ڈالیے, مجھے معلوم ہے میں نے کیا کہنا ہے, اور میں نے یہ کیٹیگوریکلی کہا کہ جو باتیں میڈیا پہ آئیں وہ اس طرح سے نہیں تھی. بات یقیناً انہوں نے یہ کی, انہوں نے کہا کہ ہم نے موقع دیا, ہم نے ان کے ساتھ مفاہمت میں چلنے کی کوشش کی, لیکن ہمارا ہاتھ جھٹکا گیا, ہمارے ساتھ جو ہے وہ غرور کا جو ہے مظاہرہ کیا گیا. اب باتیں جو باہر آئی جو جس طرح سے میڈیا میں آئی وہ درست نہیں ہے, میں یہ کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے میرے ساتھ ہی رہے گا, لیکن یہ آپ نے ابھی پروگرام میں کہا تھا کہ وہ شریک چیئر پرسن ہے, وہ اپنے شریک چیئر پرسن ہونے کے ناطے کارکنوں سے کوئی بھی بات کر سکتی ہیں. یہ آپ کی بات ہی میں نے دہرائی تھی, میں نے خود سے یہ بات نہیں کی تھی. جناب صدیق فاروق صاحب شکوہ آپ نے سنا عظمیٰ بخاری صاحبہ کا, اور انہوں نے بیان بھی اپنا دیا اس میں کہ وہ شریک چیئر پرسن ہے. جو مسلم لیگ نون کی قیادت نے کچھ بیانات دیے وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کو بھی اس ملک کی جاگیر سمجھنے پر لگا دیا ہے. اس بچے کو اپنی زبان آتی ہے نہ سیاست کی زبان آتی ہے, پہلے خود عوام میں آئیں پھر ہماری بات کریں. اور جو مسلم لیگ نون کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہتے تھے سڑکوں پر گھسیٹا جائے گا, ان کا یہ حال کیا جائے گا. قائد حزب اختلاف, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جامی صاحب اگر قائد حزب اختلاف کے یہ جو کوٹس آپ نے یہاں سنائے ہیں ان میں کوئی لفظ گرا ہوا اگر ہو, اس میں ابتذال ہو تو پھر بات ہے. اب جو قائد ایوان پنجاب میں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں اس کا جواب وہاں کے قائد حزب اختلاف راجہ ریاض صاحب دیں. صدر مملکت جو ہیں وہ تو چاروں صوبوں کے اتفاق کی, اتحاد کی علامت ہیں, قومی یکجہتی کی علامت ہیں. صدر مملکت غیر جانبدار ہوتا ہے, وہ مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ہے, وہ آئین کے تحت اس نے آئین کے تحفظ کا حلف لیا ہوا ہے. وہ جب اس طرح کی بات کرے گا, دیکھیں دونوں عہدے جب اکٹھے ہیں, اسی لیے تو ہم نے کہا کہ جناب ایک عہدہ آپ رکھیں, اگر بیٹے کو آپ نے چیئر پرسن بنا دیا تو معاملہ سیاسی وہ رکھے. آپ پاکستان کہ صدر مملکت ہیں اس ریاست کے, آپ کو یہ چیز زیب نہیں دیتی. لیکن قیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا. جو حقیقت تھی صدر مملکت ہونے کے باوجود اصل سامنے آ گئی کہ انہوں نے یہ زبان استعمال کرنی ہے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر, اکثر انبیاء علیہ السلام نے ہجرت کی ہے, اور پھر ان کے اولاد عظمیٰ بخاری خود اس لحاظ سے مہاجر ہیں. کیا ان کی پارٹی میں آصف زرداری صاحب کی یہ بات کہنے کے بعد ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ یعنی انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے گھٹیا, یعنی مہاجر خدا نخواستہ ہوتے ہیں
تو پھر جتنے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے، سبھی گھٹیا ہیں. وزیر اعظم بولتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں مجھے انہوں نے چپڑاسی سمجھ رکھا ہے. سارے چپڑاسی اور محنت کشوں کی وہ یہ کہہ کر توہین کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی. خادم اعلیٰ صاحب نے جو بات فرمائی، میں عرض کر رہا ہوں کہ خادم اعلیٰ کی جو باتیں میں پھر عرض کروں گا کہ خادم اعلیٰ، اگر پھر میں ان کی بات کی طرف جاؤں تو پھر یہ ہے کہ خادم اعلیٰ بھی تو پارٹی کے وہاں کے پنجاب کے سربراہ ہیں نا. لیکن میں ان کی اس بات کو یعنی یہ سمجھیں کہ ڈیفینڈ نہیں کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ اگر انہوں نے یہ کہی تو راجہ ریاض صاحب نے کیا کچھ کہا آپ دیکھ لیں. راجہ ریاض صاحب نے پھر یہ کہہ دیا کہ ان کی جگہ جو ہے وہ گھسیٹنے والی بات کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے. جی میں یہ کہوں گا کہ انہیں جو بات جناب نواز شریف نے کی کہ جناب میں ان کے والد صاحب کے لیے آج بھی دعائے مغفرت کرتا ہوں، تو یہ بات ہوئی نا. یہ ایک قائد کا منصب ہے. یہ مسلم لیگ نون آل پاکستان، مسلم لیگ نون جو ہے سارے پاکستان میں، یہ اس کے قائد کا منصب ہے. اور اسی طرح سے آصف زرداری صاحب کا منصب، انہیں اپنے منصب کے تقاضے کے مطابق بات کرنی چاہیے. لیکن جو بات انہوں نے کی ہے، مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے اپنی اس گفتگو سے، اس سے پہلے معاہدے توڑ کے، اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کر کے یہ بات اپنے آپ کو بے نقاب کیا ہے کہ زرداری صاحب اگر آپ صدر مملکت کے پردے میں عروضے پہ بیٹھے ہوں تو قیس تصویر کے پردے میں بھی اریاں نکلائیے ہیں. چلے آپ سے بات جاری رہے گی. سلمان غنی صاحب لاہور میں آپ تشریف رکھتے ہیں، صدر بھی آج کل لاہور میں ہی ہے. جی میں آپ کی جانب بھی آؤں گا عظمیٰ صاحبہ. سلمان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا، تجزیہ ان کا جاننا چاہوں گا. سلمان صاحب، ایک طرف میں نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا کہ بے پناہ مسائل ہیں، بے پناہ ہر صوبے میں ہر جگہ پر بدامنی بھی ہے، لوڈ شیڈنگ بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، پیٹرولیم پرائسز بھی ہیں، بے شمار مطالبات ہیں لوگوں کے. ان کو ایڈریس کرنے کی بجائے یہ ہماری سیاست میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ انداز گفتگو کہاں جا رہا ہے؟ کہیں جنازوں پہ بات آتی ہے، سریوں پہ بات آتی ہے، چمک دمک پہ بات آتی ہے. یہ سب ہے کیا سر؟ جامی، میں پہلے تو ایک شعر ساری صورتحال کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ آپس کی کشاکش کیا سہتے، نازک تھا تعلق الفت کا، وہ ان سے کھنچے یہ ان سے کھنچے، بس بیچ سے ناتا ٹوٹ گیا. بات یہ کہ صدر پاکستان وفاق کی علامت ہے، پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں اتنے وقفے کے بعد لاہور نہیں آنا چاہیے، انہیں مسلسل لاہور آنا چاہیے. اور یہ جو ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ پاکستان کے اصل ایشوز کچھ اور ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت کتنے بیرونی اور اندرونی چیلنجز ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی جو ہے وہ قتل و غارت کی آگ میں جل رہا ہے. گلگت بلتستان میں فرقہ واریت کی آگ بھڑک رہی ہے. پاکستان کے 18 کروڑ عوام مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں. اس ساری صورتحال میں بہتر ہوتا کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اس میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتی. اور یہ جو اب ایک ذاتیات والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کی وفاقی وزیر اطلاعات نے تردید کی ہے اور وہ جو سیاسی فضا کو مقدر کرنے کی کوشش کی تھی اسے کچھ اس پہ کمی لانے، اس پہ پانی ڈالنے کی کوشش کی ہے. لیکن بات یہ کہ صدر صاحب کے جو بیانات کوٹ کیے گئے ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں ان کے پارلیمانی لیڈر اور اپوزیشن لیڈر نے آ کے، ابھی عثمان بخاری صاحبہ میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، انہوں نے سیاسی جدوجہد کی ہے، لیکن یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میڈیا نے غلط کوٹ کیا، ایسی بات نہیں ہے. اب 2-3 باتیں جو سامنے آئی ہیں کہ جی نون لیگ نے، کہ نون لیگ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہ جی ہم نے ان سے مفاہمت کی، ان کے گردن میں سریا ہے. میں تو اس بات سے ڈر گیا ہوں کہ پنجاب والوں کا لفظ استعمال کرنا، خدا نہ کرے کہ کل کو شہباز شریف صاحب کہیں گے کہ سندھ والے ایسے کر رہے ہیں، پرسوں این کے ایم والے یہ کہہ دیں کہ پختونخوا والے ایسے کر رہے ہیں، اور پختونخوا والے یہ اے این پی والے کہہ دیں کہ کراچی والے ایسے کر رہے ہیں. پھر وفاق پاکستان کہاں رہے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری صورتحال جو پیدا ہوئی ہے یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کے آگے، جو آج سارے حکومت میں ہیں، جو سارے حکومت میں ہیں. اہل سیاست کے آگے ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا کہ آپ نے اس کا مطلب تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا کہ ایک جانب اگر صدر صاحب کو گھسیٹنے کی بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف میاں شریف صاحب کا نام لیا گیا. اور یہ ساری باتیں وہ ہیں، یہ میڈیا نے کہیں سے کوڈ نہیں کی، ان کے ذمہ داران نے آ کے گورنر ہاؤس کے باہر کہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات نے آ کے ان کی تردید کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ یہ محاذرہ کشمکش اور تناؤ کی کیفیت ابھی انہی بیانات کے حوالے سے طاری رہے گی اور یہ اچھی بات نہیں. جامی صاحب مجھے اس پہ بات کرنی ہے. ٹھیک ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ، میں آپ کی جانب ضرور آؤں گا، آپ سے بات ہم ضرور کریں گے. لیکن جو سلمان صاحب بات کر رہے تھے کہ اچھی بات ہے وفاقی وزیر اطلاعات نے اس کی تردید کی، لیکن انہوں نے تردید جنازے والی بات کی تھی، باقی جو بیانات تھے اس حوالے سے لبکشائی انہوں نے نہیں کی ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے رؤف کلاسرا صاحب کا تجزیہ بھی اور ان سے جانیں گے
کہ یہ ملکی سیاست میں آخر پنجاب پر ہی اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ انداز گفتگو پر بھی اپنے سیاسی رہنماؤں سے ہم ضرور پوچھتے رہیں گے. ایک بریک کے بعد میرے ساتھ ہیں. پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بات کر رہے ہیں ہم انداز گفتگو کی، اور ساری توجہ جو اہم سیاسی جماعتوں کی ہے وہ آخر پنجاب پر ہی کیوں ہے، اور اس بارے میں آپ نے گفتگو سنی صدیق الفاروق صاحب کی، عثمان بخاری صاحبہ کی اور سلمان غنی صاحب کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں رؤف کلاسرا صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. رؤف صاحب، ہمارے مہمانوں کی آپ نے گفتگو دیکھی سنی بھی. اب ایک بنیادی سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے اہم ایشوز ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بات کی، تو پھر آخر پنجاب بھی مرکز کیوں، اور پھر یہ جو ذاتیات کی گفتگو ہو رہی ہے اس کے پیچھے ماہرین کچھ یہ رائے رکھتے ہیں کہ صدر صاحب ایک عرصے کے لیے خاموش رہتے ہیں اور پھر اچانک سے وہ کتھارسس کرتے ہیں. از اٹ رائٹ لائک دیٹ؟ اس میں میرا خیال ہے 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو پہلے جو آپ کہہ رہے پنجاب پہ فوکس کیوں ہے، تو وہ ایک طرح کا انڈرسٹینڈیبل ہے. 242 ٹوٹل میرا نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں ملک میں، آپ کی 146 یا 148 جو ہیں وہ پنجاب کی ہیں. جی ہاں. تو جو بھی پولیٹیکل پارٹی پنجاب سے جیتے گی تو وہ آگے سینٹر میں حکومت بنائے گی. لہٰذا یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ پنجاب پہ آپ کا فوکس بھی ہوگا، زور بھی لگے گا، اور تمام پولیٹیکل فورسز آ کے کوشش بھی کریں گے ہمیں یہاں سے میکسیمم شیئر ملے. ایک تو یہ بات ہے. اچھا، دوسری بات ہے، مجھے کوئی حیرانی نہیں ہو رہی جو زبان آپ کہہ سکتے پچھلے کچھ عرصے سے یوز کی جا رہی، چاہے وہ شہباز شریف صاحب یہ کہیں گے آپ کو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں گھسیٹیں گے. اس سے ایک اور میں یہ ضرور تھا، انہوں نے کہا تھا ان کو یہاں پہ الٹا لٹکائیں گے. مطلب یہ انہوں نے جو زرداری صاحب کے بارے میں ضرور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو حیرانی کیوں نہیں ہوئی. مجھے اس لیے حیرانی نہیں ہے. تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. ایک اس کا جناب مشرف کا جو دور آیا تھا، کیونکہ دونوں کے خلاف کیسز تھے، بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف، نواز شریف صاحب کے خلاف، اس لیے ایک آپ کہہ سکتے انڈرسٹینڈیبل سی ایک وہ آپ کہہ ایک طرح کی سیز فائر تھی. مثلا میں تھوڑا سا وہ پیچھے لے کے جاتا ہوں کہ مجھے کیوں نہیں حیرانی ہو رہی اس طرح کے بیانات پہ، اس طرح کی گفتگو. آپ کو یاد ہوگا بینظیر بھٹو صاحبہ اور نصرت بھٹو صاحبہ کے جب یہ میرا خیال 98 کے الیکشن ہوئے تھے، ان کی قابل اعتراض قسم کے ان کے فوٹو چھپوائے گئے تھے یہ تمام نیوز پیپر پہ، آج بھی ریکارڈ میں موجود ہوں گے. یہ جو ڈلٹی پالیٹکس کا یا ایک دوسرے کو اکیوز کرنے والا، ایک دوسرے کو فیملیز تک جانے والا، یہ وہاں پہ کلچر شروع ہو چکا تھا. اور بینظیر بھٹو صاحب نے بھی رعایت نہیں کی. جب وہ پاور میں آئے تو انہوں نے میاں شریف صاحب کو گرفتار آ کے کرا لیا، اور یہ اپنے رحمان ملک صاحب گرفتار کرنے والے تھے. اچھا، یہ رحمان ملک صاحب تھے جن کے گھر پہ جا کے چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے سائن کیا تھا نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے. سو اس سے یہ تھوڑا سا ثابت ہے. یہ میں نے 2-3 مثالیں دی، حالانکہ زیادہ بھی دی جا سکتی ہیں. پچھلے دن سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب وہاں پہ اس کا کیس ہے، اصغر خان کا جو کیس چل رہا ہے، ISI کا کیس، تو وہاں پہ اخبارات کی کچھ یہ دیکھ رہا، کٹنگ دیکھ رہا جو پیش کی تھی عبدالودود قریشی صاحب نے پیش کی. اس میں میاں نواز شریف صاحب کا ایک بیان پڑھا، میں نے خبریں اخبار میں تھا، ڈیٹ مجھے بھول رہی ہے، ان کی پریس کانفرنس سے یا کسی جلسے سے خطاب. تو انہوں نے یہ کہا تھا، بینظیر بھٹو صاحب اس وقت اپنا مقبرہ بنا رہی تھیں، ان کا بھٹو صاحب کا یہ لیڈ سٹوری اخبار پڑھا ہوگا میرے پاس ابھی میرے دفتر میں. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب میں وزیر اعظم بنوں گا دوبارہ تو بھٹو صاحب کے مقبرے کو جا کے ٹھوکروں سے میں اڑا دوں گا. یہ لکھا ہوا ہے، میں نے خود یہ سپریم کورٹ کے میں نے اس سے ریکارڈ سے پڑھا ہے. اور سیم آپ ان کے زرداری صاحب کی گفتگو دیکھ لیں. کم از کم میرا خیال ہے زرداری صاحب کو 2-4 چیزیں نہیں کہنی چاہیے تھیں. جہاں کہ جنازے والی بات کرنا ہمارے کلچر میں بری بات سمجھی جاتی ہے کہ آپ کسی کو جنازے پہ کہیں کہ 4 بندے نہیں. میرا خیال ہے یہ کوئی تانا نہیں بنتا. یہ کہنا ہے یہ ایک تو مہاجر ہے، میرا خیال اگین آپ اس کو جا کے بلو دا بیلٹ آپ ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو زرداری صاحب کو پرابلم آ رہا ہے اور جس کی میرا خیال کمی انہیں محسوس ہوگی، اور اس لیے خود انہیں شاید تھوڑا فرنٹ پہ آ کے اس طرح کی گفتگو کرنی پڑ گئی، وہ تھے بابر امان صاحب. یہ کام پچھلے 3-4 سالوں سے بابر امان صاحب بڑے ایک اچھے طریقے سے اور زیادہ میں کہتا ہوں مہذب طریقے سے کر رہے تھے کہ وہ ان کو پرووک بھی کر رہے تھے. یہ وہاں پہ شریف برادرز کو اسٹیٹمنٹ بھی دے رہے تھے اور خاصے آپ کہہ سکتے ہیں پرووکیٹو بھی بیانات دے رہے تھے. لیکن اب جو بابر امان صاحب کے پارٹی سے تھوڑا سا ایک سائڈ لائن ہونے کی وجہ سے ایک گیپ فیل ہو. ان کے پاس کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے جو بابر امان کے جا کے لیول کی اس طرح کی کنفرنٹریشن ہے کہ صدر صاحب کو خود ضرورت نہ ہو. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ان پہ ایک دباؤ بڑھ رہا ہے، اس میں میڈیا کا بھی ایک ہمارا قصور ہے. ہم بھی ان پارٹیز کو پرووک کرتے ہیں. جب آپ یہ نواز شریف صاحب پہ آ کے ایک دباؤ ڈالیں گے، میاں صاحب آپ تو یہاں پہ آپ ایک فرینڈلی اپوزیشن کر رہے ہیں، آپ میاں صاحب کچھ بھی نہیں کر رہے، حکومت کو گراتے کیوں نہیں، آپ کیوں نہیں لانگ مارچ کریے. میڈیا پوچھتا ہے جو کہ غلط سٹائل ہے، میں سمجھتا ہوں پرووک کرنے والی بات. ایک اچھا یہاں پہ کیا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم ان کو کیا ٹانٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو، میڈیا کا. میں اپنی بات کر لیتا ہوں، دوسروں کو نہیں کرتا. میں پیپلز پارٹی کو ٹانٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا مفاہمت کی بات کرتے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں.
آپ کیوں اگریشن کا ایک طرح کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے میڈیا بھی کہیں نہ کہیں اپنی ہم دکان لگانے کے لیے ایک طرف نواز شریف پہ دباؤ رکھا ہے کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن چھوڑ دیں اور اس ملک میں جو تباہی لانی ہے فوراً لیں. ان کو یہاں کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو ہمارا میڈیا کہتے ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ آپ نے کیا مفاہمت کا ڈرامہ کیا ہوا ہے، اس کو ختم کریں، آپ لڑائی جھگڑا شروع کریں. یہ تو آپ نے بتایا نا کہ آپ کو حیرانگی کیوں نہیں، آپ نے سیاست میں ذرا جھانکا دور جا کے اور اپنے ساتھ چیزیں کوٹ کی. لیکن جہاں تک میڈیا کی بات کرتے ہیں تو گیلانی صاحب کا ایک فون کال جاتا ہے میاں نواز شریف صاحب کو اور وہ پھر ہم ہی بھر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم قومی سلامتی کمیٹی کی پارٹی میں اجلاس کریں گے. ہوتا ہے. آپ اس کو پلیز اس کو کسی آپ پرائمری اسکول کی کلاس نہ سمجھے ڈیموکریسی کو. کسی ملٹری کا کوئی یہ کیڈٹ کالج نہیں ہے کہ پولیٹیشین ایک دوسرے سے نہیں ملتے، یہ ڈیلاگ نہیں کرتے، نیگوشیٹ نہیں کرتے. جمہوریت میں پالیٹکس میں لیڈران کو ملنا پڑتا ہے. قاصد صاحب دیکھیں، میں آپ سے یہاں پہ اختلاف یہ کروں گا. ٹھیک ہے، بالکل درست کریں، یہ جمہوری اقتدار ہیں، بالکل ہیں، مانتے ہیں ہم. لیکن یہ کون سے جمہوری اقتدار ہیں کہ جی گھسیٹیں گے اور سڑکوں پر لائیں گے اور جناب یہ مہاجر ہیں اور یہ ان کو جو سریا ڈالا ہے وہ ہم سریا نکالیں گے. اچھا میں اس میں چھوٹی سی بات، اگر بلیم مجھے دینے دے پاکستان کی، آپ ان سیکرٹ ایجنسیز کو دیں جو آپ کی 80s کے 90s کے ڈیکڈ میں اپریٹ کر رہی تھی. یہ کلچر انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. بینظیر بھٹو کے اور ان کی جو اس طرح کی تصویریں تھیں، یہ ایجنسیز نے اس وقت پلان کری. انہوں نے گرومنگ ہمارے کچھ پولیٹیشین کے ایسے کر دی ہے، اور جس میں پیپلز پارٹی بھی برے طریقے سے میرا خیال پھنسے. اس طرح کی زبان ان کو استعمال کرنا، چاہے وہ شہباز شریف صاحب کر رہے ہوں، چاہے میرا خیال ہے یہاں صدر صاحب، یہ جائز نہیں ہے. اور میاں صاحب کو نواز شریف صاحب نے جو زبان دی ہے. لیٹ می گیٹ بیک ٹو عظما بخاری. عظما صاحبہ، رعایتیں جو مسلم لیگ نون کو دی گئی ہیں، صدر صاحب فرماتے ہیں وہ مشرف کو نکالنے کے لیے دی گئی ہیں اور اب ان سے نمٹا جائے گا. اس کی ذرا وضاحت اب کر سکتی ہیں، مطلب کیا تھا؟ یہ نہیں کہ یوز کیا گیا نون لیگ کو مشرف کو نکالنے کے لیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جامی صاحب، جب میں پہلے بھی بات کر رہی تھی، آپ نے اس وقت بھی مجھے کہا کہ یہ میں خود بات کر لوں گا. میں نے آپ کو کہا کہ، اور جہاں تک بات یہ ہے کہ جن صاحب نے یا جس نے بھی یہ باتیں باہر آ کے میڈیا پہ کوٹ کی، یہ کیا وہ ترجمان تھے پریزیڈنٹ صاحب کے؟ یا پریزیڈنٹ صاحب کے منہ سے خود کسی نے سنا یہ کہ انہوں نے کیا کہا؟ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہیئر سے بات کے اوپر اتنا ہیو اینڈ کرائے ہم نے سنا ہے جب یہ عمران خان کے ڈپریشن میں باہر نکلے تھے اور انہوں نے آ کے پھر وہ جو ہے وہ میں باغی ہوں اور وہ ربیع ڈالب کی جو ہے نظمیں گانے کا اچانک شوق اترا. اور جو زبان ان کے چھوٹے چھوٹے ورکروں اور وزیروں سے لے کے پنجاب کے بڑے بڑے لیڈران تک جو زبان پچھلے 4 سال سے صرف ایک بندے کو ہٹ کر رہے ہیں جس کا نام آصف علی زرداری ہے. اور ہم نے تو ہیو اینڈ کرائے نہیں مچایا، ہم نے تو پھر بھی مفاہمت کی بات کی. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ استعمال کیا، کوئی کسی کو استعمال نہیں کیا. کیا مشرف کی آمریت سے چھٹکارا جو ہے وہ حاصل کرنا پی ایم ایل این کا ایجنڈا نہیں تھا؟ یقیناً ہم دونوں کا ایجنڈا تھا. اور ہم اس ملک میں دوبارہ جمہوریت کی ریوائول چاہتے تھے، جس کے لیے ہم اکٹھے ساتھ بیٹھے. ہماری آگے بھی کوشش تھی. اور ایک بات میں صرف آپ کو یاد کروا دوں، ابھی آپ مختلف اگزامپل روف کلاسرا صاحب بھی دے رہے تھے، پمفلٹ سے بھی تصویریں پھینکی گئی، نیوڈ تصویریں پھینکی گئیں، جن لوگوں کے بعد میں ان کے نام نہیں لینا چاہتی. اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب کافی ہیں یہاں پر، جو گفتگو وہ زبان استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر تو آپ لوگ بات نہیں کرتے، اس کے اوپر آپ نہیں کہتے کہ انداز بیاں کیا ہے. اور سلمان تاثیر شہید کی جو فیملی ہے اس کے بارے میں جو تصویریں جو ہے وہ چھاپی گئیں اور جو رانا ثناء اللہ نے ڈسٹریبیوٹ کی، یہ بھی ہوا. اور یہ تب ہوا جب ہم ان کے ساتھ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ کوئی آپ اس کو یہ کہنا، آخر میں سمجھتی ہوں کہ مجھے بہت سارے پی ایم ایل این کے لوگ ہیں جن سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، اور لیکن پی ایم ایل این کے اندر بھی بہت سارے ایسے ہاکس موجود ہیں، خاص طور پہ جن کا نام شاہد اللہ خان، چودھری نثار، رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف ہیں، جنہوں نے پہلے دن سے جن کے اندر پیپلز پارٹی کے خون کے اندر ان کے شاید پیپلز پارٹی کی دشمنی موجود ہے، اور انہوں نے پہلے دن سے اس مفاہمت کو نہ ایکسیپٹ کیا تھا. مفاہمت کے دنوں میں بھی وہ یہی کرتے تھے، یہی زبان استعمال کرتے تھے. اور جس طرح یہ جو مفاہمت کا دور تھا جب ہم ان کے ساتھ گورنمنٹ میں تھے، جو گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ سلوک ہوتا تھا وہ بھی سب نے دیکھا اور ہم نے اس کو برداشت کیا. صرف اس لیے ہم ہاتھ جوڑتے تھے پریزیڈنٹ صاحب کے سامنے، ہمیں نکال لیں، ہمیں اس اذیت سے نکال لیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں پنجاب کو اکٹھے لے کے چلنا ہے، بیکاز ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے، ان کے پاس ممبران پورے نہیں ہیں. ہم نہیں چاہتے تھے کہ لوٹوں کے سر پہ گورنمنٹ بنائیں، لیکن الٹیمیٹلی وہی ہوا. اتفاق فاؤنڈری لگی لوٹوں کی اور انہوں نے لوٹے اپنے ساتھ ملائے، اور ملانے کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی سے کہا جی اب آپ ہمیں اجازت دے دیں، آپ چلے جائیں، ہمارے پاس لوٹے موجود ہیں. اور لوٹوں کی سر پہ بنائی ہوئی گورنمنٹ جو ہے، یہی انہوں نے کہا کہ ہم چھانگا مانگا کی سیاست نہیں کرنا چاہتے تھے. تو سیاست کے اوپر بات کرنا کوئی ممنوع بات نہیں ہے. اور ابھی وہ کہہ رہے تھے، صدیق الفاروق سے بڑا احترام کرتی ہوں ان کا، کہ راجہ ریاض جواب دیں شہباز شریف کی بات کا. اس کی کس بات کا جواب دیں؟ جو بات وہ کرتے ہیں وہ تو کیٹیگوریکلی کہتے ہیں میں مانتا ہی نہیں، میں ان کو صدر ہی نہیں مانتا. ان کی کس بات کا جواب دیں پھر؟ اور وہ ہر روز شروع ہوتے ہیں، وہ یوں مائک گراتے ہیں، وہ مولا جٹ بن جاتے ہیں، اور ان کی تقریر کا پہلا لفظ اور آخری لفظ زرداری صاحب کو گالیاں دینے پہ ہوتا ہے.
یہ بھی کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اور ہم بھی جس طرح صبر سے بیٹھے ہیں یہ ہمیں پتا ہے, ہمارے پاس بھی بہت ساری باتیں کرنے کا جامی صاحب جواب بھی ہے, ہمارے پاس بھی بہت ساری باتیں ہیں, ہم بھی بہوؤں بیٹیوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, ہم نہیں کرنا چاہتے بیکاز ہم اس لیول پر نہیں کرنا چاہتے. بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے اسکینڈلز ہیں جس سے بات کی جا سکتی ہے, ہم نہیں کرنا چاہتے. اور دوسری بات یہ بھی جو مہاجر کو آپ گالی بنا رہے ہیں, مہاجر گالی نہیں ہے بھائی جامی صاحب, مہاجر گالی نہیں ہے. مہاجر ہوتا ہے جو کہیں سے مائگریٹ کر کے آئے. اور ابھی صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے ہیں یقیناً کہ میری فیملی جو ہے بخارا سے آئی ہے, میں مہاجر ہوں, تو یہ گالی ہے. اور ابھی انہوں نے کہا گھٹیا کہہ دیا مہاجر. بھائی مہاجر گالی ہے. مجھے افسوس ہوا صدیق الفاروق صاحب نے مہاجروں کو گھٹیا کہا. جس کانٹیکسٹ میں پریزیڈنٹ صاحب نے مہاجر کا لفظ استعمال کیا تھا, میں اس پہ بات انہوں نے ریئلٹی کہی. یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ کشمیری ہیں اور وہ مائگریٹ کر کے لاہور آئے, تو اس میں کیا برا کہہ دیا, اس میں کہاں گالی ہو گئی. اور یہ کہنا کہ دیکھیں کئی لوگ جو ہے مائگریٹ کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں دوسرے صوبے میں چلے جاتے ہیں, تو پھر یہ گالی ہے. ہجرت کر کے آئے اس کا حق نہیں ہے, یہ گالی ہے. نہیں, مہاجر لفظ گالی ہے. بہت سارے مہاجر کراچی میں بیٹھے ہیں, یہ گالی ہے. اور ابھی صدیق کسی نے گالی نہیں بنائی. صدیق الفاروق صاحب آپ نے کہا کہ گھٹیا جو ہے وہ مہاجر کہا, یہ میں اس کی پروٹیسٹ کرتی ہوں. مہاجر لفظ گھٹیا نہیں ہے, مہاجر بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے باقی لوگ ہیں. لیکن آپ کی یہ بات جو ہے, بڑی گفتگو کی, بڑی کوشش کی شائستگی سے اسپن ڈاکٹرنگ کرنے کی, لیکن ایک لمحہ پھر آپ جتنی بات مرضی کریں جامی صاحب آپ کو دیکھیں. جب انہوں نے یہ کہا مجھے صرف ایک لائن کہہ لینے دیں فاروق صاحب, مجھے کہہ لینے دیں. مہاجر گالی نہیں ہوتی, آپ گالی کیوں بنا رہے ہیں؟ قطع کلامی کرنی ہوگی کیونکہ سلمان غنی صاحب نے ابھی ایک انتہائی اہم اجلاس میں بھی جانا ہے, میٹنگ پہ بھی جانا ہے, اور صدر صاحب نے کچھ صحافیوں کو بلا رکھا ہے, وہاں انہوں نے ملاقات بھی کرنی ہے, تو وہ یہ پروگرام سے اجازت چاہیں گے. لیکن جاتے جاتے سلمان صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب یہ جو سیاسی دنگل سجا ہے اور جس طرح سے یہ بیانات ہو رہے ہیں اور پنجاب کو مرکز سیاست بنایا جا رہا ہے, آنے والے دنوں میں کیا منظرنامہ دیکھتے ہیں پاکستانی سیاست کا؟ کیا آپ سمجھ لیں کہ ٹیک آف ہو چکا ہے؟ دیکھیں جامی, ایک بات تو میں اس کی وضاحت چاہ رہا ہوں. ابھی رؤف کلاسرا صاحب نے بھی یہ بات کی ہے اور عثمان بخاری صاحب بنے, یہ بات درست ہے کہ 80 اور 90 کی دہائی میں یہ جو پمفلٹس کی بات کی گئی ہے, اس سے بنیاد رکھی گئی پاکستان کی سیاست میں محاذ رائی کی, ایک تناؤ کی, ایک کشمکش کی. میرا خیال ہمیں نام لینا چاہیے کس شخص نے وہ پمفلٹ لکھے تھے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ اور ان کے خاندان کی عزت افزائی کی تھی. وہ جناب حسین حقانی تھے. اور وہ نہیں یہ باتیں ریکارڈ کا حصہ ہے. دیکھیں ہمیں دیکھیں آپ اس وقت وہ آپ کے ساتھ نہیں تھے, اس وقت وہ آپ کے ساتھ نہیں تھے, جس کے ساتھ بھی تھے, نہیں جس کے ساتھ بھی تھے, یہ چیزیں حسین حقانی صاحب کی طرف سے تھی, آج وہ آپ کے ساتھ ہے. اس لیے الزام لگانا غلط بات ہے, یا تو اس کا ثبوت ہے تو بات کریں. ثبوت سے آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے نا, آپ انہیں ڈیفینڈ کریں. اپنی باری پہ بات یہ پاکستان کے سیاسی تاریخ کے ریکارڈ کا حصہ ہے کہ کس شخص نے یہ سارے پمفلٹس دیے تھے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے, آنے والے دنوں میں یہی ہونے جا رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہ پاکستان کے اہل سیاست نے تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا. ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کر کے, ذاتیات پر کیچڑ اچھال کے آپ اپنی اصل ذمہ داری دیکھیں. ہم ماضی کے اندر انہی جماعتوں کو دیکھ رہے تھے کہ جنرل مشرف کو ان کی ڈکٹیٹرشپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے پاکستان کو تباہی کے کنارے پہ لا کھڑا کیا. لیکن آج ہم یہ پوچھنے میں حق بجانے میں کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. ہمیں راہزلوں سے غرض نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. کیا آج پاکستان کے اندر لوگوں کے چولہے نہیں بجھ رہے؟ اور میں ایک پارٹی کو مرد الزام نہیں ٹھہراؤں گا, صدر آصف علی زرداری صاحب کو میں اتنا کریڈٹ ضرور دوں گا کہ وہ مفاہمت کی بات کر رہے تھے, لیکن آج میں ڈر گیا جب انہوں نے یہ کہا کہ نون لیگ سے مفاہمت ایک سیاسی چال تھی. مجھے فکر پڑ گیا باقی اتحادیوں کے حوالے سے, یہ کوڈ میں کر رہا ہوں. راجہ ریاض صاحب کو جو کوئی ترجمان نہیں, راجہ ریاض صاحب وہ تو انہیں بھی نہیں آن کر رہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اسی موضوع پر بات کریں گے. آپ سب مہمان ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمارے سیاستدان جو ہیں بظاہر ان کی گفتگو سے یہ تاثر نکلتا ہے کہ غالباً وہ اپنے جو بڑے ہیں, اپنے رہنما ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹس کو ڈیفینڈ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ بیان اس وجہ سے دیا, یہ وجہ بنی جو ہم نے یہ بیان دیا. رؤف کلاسرا صاحب, اب 5 سال پورے کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ اور بڑے دعوے کیے گئے تھے, بڑے وعدے کیے گئے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسی طرح سے چلتا رہے گا سسٹم کہ جی اس نے بیان دے دیا, اس نے بیان دے دیا, تنقید, الزام در الزام, وہ جو مسائل ہیں وہ پھر کہاں رہ جائیں گے؟ ایک تو یہ جو میرا خیال ہے یہ ٹائم آتا جائے گا الیکشن کا, یہ چیزیں بڑھیں گی. اور بات کی سمجھ سے جو مجھے اس میں ٹرینڈ تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب خود شاید اپنے
آنے والے الیکشن کمپین کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پیپلز وہ پارٹی انہوں نے کہہ دیا کہ وہ پنجاب میں ہر مہینے آیا کریں گے اور ڈویژنز کی سطح پر جا کے بیٹھیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت بدقسمتی سے جو میں دیکھ رہا ہوں کوئی فیئر برانڈز نہیں ہیں کہ جو جا کے اس کو یہ مجمع کو گرما سکیں، کوئی اس طرح کے فیری اسپیچز کر سکیں جو الیکشن کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اور زرداری صاحب میرا خیال ہے شاید وہ گیپ فل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پنجاب بڑا امپورٹنٹ ہے. سندھ میں ان کا ہے ہولڈ، یس ان کو یہ سرائکی علاقوں سے بھی خاصا ووٹ ملے گا، پرٹیکولر جب سے سرائکی صوبے کا نعرہ لگایا انہوں نے. ان کی ایک آپ کہہ سکتے پولیٹیکل انہوں نے بیس ان کی وہاں پہ کچھ یہ اس کمپیریٹیولی آپ کی تمام پولیٹیکل پارٹی سے پیپلز پارٹی زیادہ سیف ہے سندھ میں اور سرائکی علاقوں میں. تو مین جو بیٹل میرا خیال لڑی جانی ہے جس پہ وہ شاید آپ فوکس کر رہے ہیں کہ پنجاب کی جو 148 میں سے 48 سیٹیں سرائکی علاقوں کی ہیں تو باقی 100 سیٹیں سینٹر اور نارتھ کی. تو اب انہوں لڑائی لڑنی ہے نواز شریف صاحب سے ان 100 سیٹوں کے لیے، جس میں آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب بھی اپنا شیئر لینے کی کوشش کریں گے. اس میں کچھ مذہبی جماعتیں بھی ہیں، اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے اور پی ایم نواز بھی ہے. اور جو چیز میرا خیال زرداری صاحب کو زیادہ وہ دے رہی ہے، ایک ہوپ دے رہی ہے، وہ عمران خان کا مارکیٹ میں ہونا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل گراؤنڈ میں. کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ الیکشن اس وقت جا کے جیتی رہی ہے جو اب تک کا ٹریک ریکارڈ ہے، جب ایک کنسٹیچوئنسی پہ 3 لوگ وہاں پہ الیکشن لڑتے تھے. اور یہی وجہ تھی جناب حمید گل صاحب نے آپ کو یاد ہوگا 88 میں انہوں نے IGI بنوائی تھی پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے کہ جو آپ کا اینٹی بھٹو ووٹ ہے اس کو ایک جگہ پہ آپ اس کو اکٹھا کریں اور 1 on 1 آپ اس میں جائیں پولیٹیکل اس میں جائیں کنٹیسٹ میں جائیں تو اس میں آپ کے جو اینٹی بھٹو فورسز ہیں، اینٹی پیپلز پارٹی فورسز بہتر طریقے سے جیت سکتی ہیں. اور جب یہاں پہ 3 کا مقابلہ ہو جائے، 93 میں دیکھ لیں اس میں 3 کا کینڈیڈیٹس ہے آپ 88 میں دیکھیں اگین اس میں یہی کوشش کی گئی تھی، 97 میں دیکھیں اگین 1 on 1 پہ تھا، اس پہ ہارے ہیں جا کے پیپلز پارٹی. اب ان کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کو یہ 1 on 1 لڑائی نہیں ہونی بلکہ تیسری قوت اس میں تیسری قوت ہے جو عمران خان کی ہے. تو ان کو یہ لگتا ہے پیپلز پارٹی کو ہمارے پاس آلریڈی آپ کہہ سکتے سرائکی علاقے بھی ہیں، سندھ میں بھی ہماری ایک اچھی پریزنس ہے، تو ہمارا یہاں سینٹر میں بھی چانس بنتا ہے اگر ہم عمران خان کی موجودگی کو ایکسپلائٹ کریں. تو یہ وہ میرا خیال ہے چیز ہے جس سے زرداری صاحب اس وقت تھوڑے سے فیورس بھی ہو رہے ہیں، ان کا لہجہ بھی بدل رہا ہے. اچھا صرف بات وہیں پہ آ جائے گی جیسے میں سمجھتا ہوں اس پہ ذاتی طور پر اپوزیشن کا جو ٹارگٹ اب تک رہا ہے جو ہم نے 4 سالہ یا قومی اسمبلی میں دیکھا ہے وہ بھی صدر صاحب رہے ہیں، وزیر اعظم گیلانی نہیں رہے. اور جیسے ابھی بات ابھی آپ کو یاد ہو وقفے میں میں ان سے کہہ رہا تھا صدیق الفاروق صاحب سے کہ ہمارے جو دوست ہیں چودھری نثار علی خان صاحب اپنی ہر تقریر میں وہ جا کے کوئی نہ کوئی پرووکیشن ضرور کرتے ہیں، صدر ان کو زرداری کو کرتے ہیں. مثلا بھارت کا دورہ دیکھ لیں، اگر پاکستان کا صدر بھارت کا دورہ کرنا یہ چاہتا ہے ذاتی نوعیت کا یا وہ جانا چاہتے ہیں، اب اس کو اتنا بڑا پولیٹیکل ایشو بنانے کی میری کوئی آپ کہہ سکتے ہیں میری انڈرسٹینڈنگ سے بیانڈ ہے کہ بھارت جانے میں اگر پاکستان کا صدر جانا چاہتے ہیں اس کو ایشو ہونا چاہیے. یہ وہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جس سے پرووکیشن ہوتی ہے، ایک ان کی سائڈ سے ہوتی ہے ایک ان کی سائڈ سے ہوتی ہے اور دوبارہ جو لڑائی چلتی ہے سلسلہ چلتا رہتا ہے، آپ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. میڈیا کو میرا خیال ہے آئی وڈ ریپیٹ آئی ایم پارٹ آف دیٹ میڈیا، ہم اس پرووکیشن کو کسی نہ کسی حد تک میرا خیال ہمیں چیک کرنا چاہیے. ہم بھی کہیں نہ کہیں رول پلے کرتے ہیں جو میں نے پہلے کہا کہ آپ کیوں مفاہمت کر رہے ہیں، آپ کیوں فرینڈلی اپوزیشن کر رہے ہیں. پاکستانی پولیٹیشین کو میچور ہونے میں ابھی مزید ٹائم لگے گا. اور اگر وہ نہ کی جائے میڈیا کی جانب سے تو پھر جیسے عثمان بخاری صاحب نے شکوہ کیا کہ نہیں آپ کو یہ بھی چلانا چاہیے تھا، آپ کو یہ بھی چلانا چاہیے تھا، حالانکہ وہ بات میں نے کی تھی. کیا ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں کچھ آپ کیسے اس سوسائٹی کو بہتر کرنے میں صرف سیاستدانوں کا رول تو بالکل درست کہا کچھ ہمارا رول بھی تو ہے کہ ہم بھی تھوڑا چیزوں کو بہتر بالکل آپ نے درست کہا. میں آپ کی جانب ایک سوال کے ساتھ آنا چاہتا ہوں. جی ضرور. صدر آصف علی زرداری آپ نے کہا جی وفاق کی علامت ہے، بالکل ہے، وہ لاہور تشریف لاتے ہیں، صوبائی حکومت کو کوئی نمائندہ انہیں ریسیو کرنے یا ان کا استقبال کرنے کیوں نہیں گیا؟ صدر کا عہدہ میں نے کہا ہے، صدر آصف علی زرداری اگر اس عہدے پر نہ ہوتے تو آصف علی زرداری تو وفاق کی علامت نہیں ہے، صدر مملکت علامت. تو صدر ہے نا وہ. تو جب انہوں نے صدر مملکت کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے تو مجھے اس وقت نہیں معلوم کہ وزیر اعلیٰ پنجاب وہاں موجود تھے نہیں تھے کیا تھا، یہ مجھے نہیں معلوم. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کے جو رویے ہیں صدر مملکت کے جو انہوں نے بیان دے کے کیا، دیکھیں اپنا وزیر اطلاعات کوئی بات کہے، عظما بخاری صاحب اسپن ڈاکٹرنگ کریں، کوئی اور مفاہمتی بات کرے، لیکن چوں کفر راز کعبہ برخیزت کجا مانند مسلمان، جیسا صدر مملکت خود یہ زبان استعمال کرے گا تو باقی سب ختم ہو جاتے ہیں. ایک دوسری بات آپ نے پنجاب کی حوالے سے کی ہے جو بڑی اہم بات ہے. دیکھیے ایک وقت ایک بات پہلے کلیئر کر لیں، کیا صدر کا جو پروٹوکول تھا وہ پنجاب گورنمنٹ نے نہیں دیا؟ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اپنا حکومت پنجاب کا کوئی نمائندہ تھا، یعنی ضرور نہیں تھا. عثمان بخاری صاحب میں درست کہہ رہا ہوں نا؟ نہیں کوئی نہیں تھا. اور انہوں نے لیکن میری بات ذرا ہونے جاوید صاحب میں صرف کلیئرفائی کر دوں، اس بات پہ میں آخر میں دیکھوں گا، میرے پاس انفارمیشن صحیح نہیں ہے، میں بتاتی ہوں میرے پاس اچھا ٹھیک ہے، میں صرف آپ کو کنفرمیشن لینی تھی. میرے پاس انفارمیشن ہے کہ راولپنڈی، لاہور، ملتان، جہلم یہ سب پیپلز پارٹی کے مرکز تھے بھٹو صاحب کے دور میں، یہ سٹرانگ ہولڈز تھے. پھر ایک وقت آیا یہ سارے آج دیکھ لیں نواز شریف کے ہیں.
اب پنجاب میں رؤف کلاسرا صاحب کی یہ بات درست ہے کہ انہوں نے کچھ ووٹ تقسیم کرنے کی بات کی. میرے نزدیک صدر آصف علی زرداری صاحب بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے تھے عمران خان صاحب پر. ان کا یہ خیال تھا کہ وہ بہت بڑی تعداد میں ووٹ توڑے گا, ان کے ووٹ شاید انٹیکٹ رہیں گے اور وہ پھر ایک مرتبہ اقتدار آ جائیں گے. لیکن اب سونامی خان صاحب جو ہیں ان حوالوں سے مایوسی ہو گئی ہے, کیونکہ ان کا وہ کلک نہیں کر رہے اور لوگ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, بات نہیں بنی. اب اس پر وہ صدر صاحب زچ بھی ہوئے ہیں, مایوس, جسے ڈیسپریشن کہنی چاہیے وہ بھی سامنے آئی ہے. اور یہ بات اس طرح سے وہ رویے ان کے مسلم لیگ نون نے جس طرح سے خواہ سیلاب ہو, خواہ ڈینگی کا معاملہ ہو یا ایجوکیشن میں ہو, میں اگر جب اب تو ٹائم ہی ختم ہے, میں یہ ساری کارکردگی میرے سامنے پڑی ہے, صحت کے معاملے میں ہو یا ڈیولپمنٹ کے معاملے, جو کارکردگی ہے اس کی بنیاد پر آگے بڑھ رہی ہے. اور پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی ہے اس بنیاد پر تو نہیں جا سکتے. یعنی انہوں نے پنجاب جو پاکستان And how about crime rate in Lahore and Punjab? میں اس پہ بھی آؤں گا. انہوں نے جن کی جو کارکردگی ہے کہ 13 روپے والا آٹا جو ہے وہ 38 روپے کلو بک رہا ہے. آج پیٹرول جو تھا وہ آپ دیکھ لیں 60 روپے لیٹر تھا, آج 106 روپے لیٹر پہنچ گیا ہے. اس طرح سے آپ جب سے دودھ کہاں پہنچ گیا ہے, بے روزگاری اور مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے, یہ ساری چیزیں 3 ارب روپے کے نوٹ روزانہ چھپ رہے ہیں. میں پوری تفصیل بجلی کا جو حال ہے, ڈالر. اچھا بجلی کے بارے میں کوئی ویسے پلاننگ ہے بجلی کے بارے میں, تو وہ دیتے کیوں نہیں گورنمنٹ کو آپ لوگ؟ کیا اگر پلاننگ ہے شارٹ فال پہ اور لوڈ شیڈنگ پہ قابو پانے کے لیے؟ نندی پور اور جو چیچو کی ملیاں کے 2 جو اپنا 900 میگا واٹ کے امپورٹ کیے ہم نے, کراچی ایئرپورٹ 2 سال انہوں نے روکے رکھے. وہ آ جاتے تو 900 میگا واٹ بجلی آج نیشنل گریڈ اسٹیشن میں, نیشنل گریڈ میں انجیکٹ ہو گئی ہوتی. اسی طرح سے اپنا جامی صاحب اب مجھے بات کرنے کا موقع دیجیے. ایک ہفتہ پہلے کہ 2000 میگا واٹ کی بجلی میں یہ عرض کر رہا ہوں, وہ اس کے منظوری میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اور صوبوں کے پاس یہ اختیارات آئے ہیں جولائی سے. جولائی کے باوجود, یعنی اختیارات آئینی ترمیم کے باوجود یہ ابھی منتقل نہیں ہوا. چلے اس سے یہ بعد میں بات کریں گے, سیاسی منظرنامے کی ہم ذرا اس پہ فوکس. 2 جملے پلیز, یہ کارکردگی جو ہے اس کی وجہ سے یہ مایوس ہیں. ان کی کوشش تھی تقسیم کرنے کی, عمران خان ان کے مقاصد اگرچہ انہوں نے اس کی جلسوں میں عثمان بخاری صاحب, صدیق الفاروق صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے ذریعے تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی پنجاب مسلم لیگ نون کو اور وہ ارادے کامیاب نہیں ہوئے, تو اس لیے یہ ریاکشن سارا ہمیں اسی وجہ سے دیکھنے کو مل رہا ہے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ صدیق الفاروق صاحب کے پاس انفارمیشن نہیں ہے, لیکن میرے پاس انفارمیشن ہے. اور شہباز شریف صاحب کا جو ایک ٹی وی چینل کے اوپر انٹرویو ہے, انہوں نے کہا میں لاہور میں ہوتا بھی تو اس کو استقبال کرنے نہیں جاتا, اور ان کی ساری کیبنٹ یہاں لاہور میں موجود تھی اور پریزیڈنٹ صاحب کو کوئی ریسیو کرنے کے لیے نہیں گیا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان کی بات کریں, مجھے یہی تو کنفیوژن ہے ان لوگوں کے اندر. کبھی کہتے ہیں عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لائی ہے, آج نئی بات آ گئی کہ زرداری صاحب جو ہے وہ عمران خان کو لے کے آ رہے تھے. خدا کا واسطہ ہے, کوئی کسی کی پولیٹیکل پارٹی نہیں بنا سکتا. صدیق الفاروق صاحب وہ زمانے گئے جب ضیاء الحق نے پارٹی بنائی تھی, آئی جی آئی بنائی تھی. اب مجھے بات کرنے دیں نا, صدیق الفاروق صاحب مجھے اور ٹھہرے, آپ ذرا پانی پیئے, صدیق الفاروق صاحب ذرا پانی پیئے نا. جامی صاحب نے خاموش کرائی ہے. اب یہ میری اس طرح میں بات کرنے نہیں دوں گی, اس طرح نہیں, یہ نہیں چلے گا, یہ ہائی جیکنگ نہیں چلے گی. پروگرام میں میں آپ سے پوچھوں گا, جامی صاحب یہ ہائی جیکنگ نہیں چلے گی. پلیز عثمان صاحبہ, جامی صاحب یہ ہائی جیکنگ نہیں چلے گی. میں نے صدیق الفاروق صاحب کی میں نے بات سنی ہے تمل سے, اب انہیں بھی پانی پلائیے, انہیں پانی پلائیے, میری بات سنیے. بات یہ ہے کہ ہماری کارکردگی کی فکر صدیق الفاروق صاحب نہ کریں. ابھی وہ جو اپنی کارنامے گنوا رہے ہیں نا, یہ ایک بہت لمبی شیٹ میں بھی لائی تھی جو میں بھی پنجاب حکومت کی کارکردگی پہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے پنجاب حکومت پہ پروگرام نہیں کرتے, ان کی گڈ گورننس پہ آپ بات نہیں کرتے. جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے جس میں 6 محکموں کے اندر 8-8.5 ارب روپے کی کرپشن ہے, اس پہ آپ بات نہیں کرتے. نہیں, کوئی غلط فہمی نہیں. نو جامی صاحب, کوئی غلط فہمی کی شکایت یہ رہتی ہے. نو آپ کوئی غلط فہمی نہیں ہے ہمیں. بات یہ ہے آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں, یقین جانا آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں, مولوی کو تو شکایت ہی دنیا سے یہ رہتی ہے. نہیں, وہ اب میری بات سن لیجیے. بات یہ ہے کہ میں شکایت نہیں کر رہی, میں صرف اپنی بات سامنے لانا چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر بھی پروگرام ہونے چاہیے ہر گورنمنٹ کی اس کے اوپر. اور صدیق الفاروق صاحب کو یہ نہیں معلوم کہ مہنگائی صوبائی ایشو ہے, اور ابھی جو یہ جو پیٹرولیم کی پرائس بات کر رہے ہیں, جی بالکل صوبائی ایشو ہے. نو, اشیاء ضروریات کو مینیج کرنا آپ کا کام ہے. ویری لاسٹ ورڈ مجھے بات کریں, اگر بات کرنے دیں گے تو میں بات کروں گی نا. بات یہ ہے کہ صوبائی ایشو ہے مہنگائی اور پیٹرولیم کے اوپر 10%, ہر پرائس کے اوپر 10%.
اقتصادی پالیسیاں یہ غلط بات ہے صدیق الفاروق صاحب, اس طرح مجھے ہائی جیک نہیں کر سکتے. 10% پیٹرولیم کی پرائسز کے اوپر صوبائی حکومتیں لیتی ہیں, اپنا وڈرا کر دیں. ان کو بہت تکلیف ہے نا پیٹرولیم پرائسز پہ, وڈرا کر دیں اپنا 10%. اوکے ہم نہیں لینا چاہتے, وہ عوام کو ریلیف دے دیں. پولٹری پرائسز جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف طے کرتا ہے. آج پولٹری جو ہے وہ 250 روپے کلو ہے. بخاری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے, رؤف کلاسا صاحب ہمارے تجزیہ کار, اور سلمان غنی صاحب, آپ چاروں کا بہت شکریہ. ایک شعر لکھ کے رکھا تھا, حافظہ ذرا کمزور ہے میرا بھی, کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس سودے پشیمان کا پشیمان ہونا. اجمل جامی کو ان سیشن سے اجازت دیجیے.